अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। JIT की रिपोर्ट आ गई है और इसमें वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और उनके अहले खाना पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। JIT कहती है कि उनके ज़राए आमदन और उनके असासों में बहुत बड़ा फ़र्क है। उनके उन बयानात में जो उनके लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत के हवाले से और दुबई में उनकी स्टील मिल की ख़रीदारी के फ़रोख्त के हवाले से और वहाँ से सरमाया जद्दा और फिर लंदन मुंतकिल होने के हवाले से जो बयानात थे उसकी तस्दीक नहीं हो सकी और इस वजह से JIT ये समझती है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ नैब के कई कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। मगर ये फैसला जो JIT की जानिब से सामने आया है, जो उसका नतीजा है, ये अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वहाँ पर जैसे कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि सबकी तवक्को यही थी कि JIT का फैसला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के लिए मनफी आएगा और वो फैसला उसके बाद उसका एक अदालती मरहला होगा और वो अदालती मरहला अब शुरू होने जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ये JIT की रिपोर्ट जारी की जहां पर ये जमा कराई गई थी। आज सुबह JIT के 6 अरकान की जानिब से दो बड़े ट्रॉलीज के बैग में कई 100 किलो दस्तावेजात लेके पहुंचे थे और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ये फरीक़ैन के हवाले कर दी जाए और इसी जरिए से ये मीडिया के सामने और पाकिस्तान के अवाम के सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज की समाअत के दौरान कई अहम अहकामात भी जारी किए, जिसमें सबसे अहम अहकाम ये था कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब हिजाजी के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में और खासतौर पर उसकी एक फाइल को बंद करने के हवाले से आज से 10 महीने कबल उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया और जो कि हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि बहरहाल सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन रेगुलेटर हैं और उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने उस शुगर मिल के रिकॉर्ड में तब्दीली की जिसकी मिल्कियत वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के अहले खाना के हवाले से है। इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया अखबार जंग और दी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अहमद दुरानी के खिलाफ, जिन्होंने आज एक तफसीली खबर शाये की थी जिसमें यह बात सामने आई थी कि JIT को शायद शवाहिद और सबूत नहीं मिले हैं शरीफ खानदान के, खास तौर पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, शरीफ खानदान के हवाले से उसमें था कि उसमें कुछ मामलात हैं और वो JIT समझती है कि वो उन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है या ये कि उनके जवाबात तसल्ली बख्श नहीं हैं। उसी के साथ अहमद दुरानी के साथ ही अखबार जंग न्यूज़ के रूए रवा और ओनर जनाब मीर शकील रहमान को भी तौहीन अदालत का नोटिस आज JIT ने जारी किया। इसके अलावा अहम बात यह है कि JIT ने मुस्लिम लीग रहनुमाओं की जो तकारीर हैं, अहम तकारीर जिसमें कि JIT को निशाना बनाया गया और उस पर शदीद तनकीद की गई, उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब कर ली। इसके अलावा आज पनामा केस के जो JIT के अरकान थे उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और उनके जॉब्स को और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अहकामात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट जैसे ही आई और इसके तवक्को के मुताबिक आज तहरीक इंसाफ के लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती थी। उनकी बात आज JIT ने बिल्कुल सही साबित की है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा साबित की है। इसीलिए जनाब इमरान खान ने इस रिपोर्ट के आने के कुछ ही लम्हों के बाद मीडिया पर थे और इस हवाले से एक बार फिर पूरे जोर से वो कह रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दें। जो चीजें साबित हो गई हैं, अब तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रह सकता ही नहीं है। मुझे बताएं कौन सा ब्यूरोक्रेसी में कौन इसकी बात माने? एक पुलिस वाला है इसकी बात क्यों माने? जो कि साबित हो गया है, उन्होंने जो चीजें कही हैं, मसलन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने झूठ बोल दिया अपनी चोरी छुपाने के लिए, तो ये तो मुजरिम तो करार दे गया है। नवाज शरीफ एक कौम का मुजरिम है, इसलिए इसको भी, और वो शहबाज शरीफ जो छोटे बादशाह बैठे हुए उधर, छोटे गॉडफादर, वो तो अब पूरी टोपी पहन के और वो सूट भी इटालियन शुरू कर दिया उसने पहना। वो छोटे गॉडफादर भी रिजाइन करें, बड़े गॉडफादर भी रिजाइन करें, पहले तो इधर से शुरू हो।
فوری طور پہ اس کا جواب بھی آیا. حکومتی وزراء نے ایک اور پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور وہی محاذ کی کیفیت جو کہ گزشتہ ہفتوں مہینوں میں رہی ہے, جو آئندہ بھی ہوگی, کیونکہ اب بہرحال یہ معاملہ عدالتوں میں جانا ہے اور وہاں پر ایک مقدماتی عمل ہے جو شروع ہونا ہے. مگر عمران خان کی تنقید کا اور JIT کی رپورٹ کا ترکی میں ترکی جواب دیا ایک بار پھر حکومت کے اہم وزراء نے. JIT کی رپورٹ دراصل ان الزامات پہ مشتمل ہے جنہیں پچھلے کئی سال سے عمران خان صاحب اپنے پولیٹیکل نیریٹو میں ہم پہ لگاتے آئے ہیں. اس رپورٹ کو اگر عمران نامہ قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اس کے اندر کوئی دلیل, کوئی اوتھینٹک سورسز یا اوتھینٹک مواد کی بجائے ایسی چیزوں کا سہارا لیا گیا ہے جن کی قانون میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. اس لیے ہم اس رپورٹ کو ردی قرار دے کے مسترد کرتے ہیں. جو پچھلے 2-2.5 گھنٹے میں ہم جائزہ لے چکے ہیں اس میں محترم رحمان ملک صاحب کی بات چیت پہ بڑا انحصار کیا گیا ہے, سورس رپورٹس پہ انحصار کیا گیا, ڈرافٹس پہ انحصار کیا گیا ہے, ڈاکومنٹ نہیں, سائن ڈاکومنٹس نہیں, ڈرافٹ کے اوپر کہ ایک چیز جو ہے وہ ڈرافٹ کی گئی ہے اس پہ انحصار کیا گیا. یہ وچ ہنٹنگ ہے, یہ انصاف نہیں ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی اگلی سوموار کو عدالت عظمیٰ میں اپنا موقف پیش کریں گے اور بھرپور موقف پیش کریں گے. اور یہ جنگ جو ہے تمام آج کی JIT کی رپورٹ کی سب سے اہم بات یہ ہے جو اس کے نتائج نکلے ہیں, جو کہ نواز شریف صاحب اور ان کے اہل خانہ کے خلاف اس نے اپنے جو کنکلوژنز دیے ہیں, اس کا سب سے اہم ستون ایک خط ہے جو اب سے تقریباً 12 دن پہلے متحدہ عرب امارات کی وزارت انصاف نے بھیجا ہے JIT کی انفارمیشن کی درخواست کے جواب میں, جس میں متحدہ عرب امارات کا متعلقہ وزارت متعلقہ محکموں کے بعد سے بات کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ 1980 کے دہائی کے حوالے سے اور 1980 کی دہائی میں جو شریف خاندان کی وہاں پہ اسٹیل مل تھی اس حوالے سے جتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اس کی خرید و فروخت کے معاملے میں, اس کی بینکنگ ٹرانزیکشنز کے معاملے میں, اس کا اسکریپ بعد میں یہاں سے سعودی عرب منتقل ہونے کے حوالے سے متعلقہ وزارت نے متحدہ عرب امارات کی کہا ہے کہ اس کے پاس اس کا قطعی کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اس نے اس کے بارے میں قطعی لا علمی کا اظہار کیا ہے. گویا کہ یہ معاملہ بھی اب پاکستان کے باہر کا ہو گیا ہے, یعنی کہ جناب نواز شریف کے اہل خانہ کا بھی سب سے اہم ثبوت جو تھا وہ تھا قطر کے ایک شہزادے کا خط, جس نے بتایا تھا کہ جناب نواز شریف کے والد صاحب کے ساتھ ان کے والد کے کاروباری تعلقات تھے, جس کی وجہ سے سرمایہ دبئی سے ان کے پاس منتقل ہوا اور پھر وہ سرمایہ استعمال ہوا تھا لندن کے فلیٹس کا. آج متحدہ عرب امارات کی جو وزارت ہے, متعلقہ وزارت, اس کا خط سامنے آیا ہے اور جس کی وجہ سے اب یہ سب سے اہم گواہی سمجھی جا رہی ہے جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ. گویا کہ قطر کے جو شہزادے کا خط تھا وہ سب سے بڑی گواہی تھی وزیر اعظم نواز شریف اور اہل خانہ کی, اور جو متحدہ عرب امارات کی متعلقہ وزارت کا خط ہے وہ سب سے بڑی گواہی ہے. اس وقت JIT کی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آج کی اس اہم ترین ڈیولپمنٹ میں بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے کورسپونڈنٹ عمران وسیم. عمران, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ 10 والیومز پہ مشتمل ہے اور یہ جو اب معاملہ سامنے آیا یہ صرف کنکلوژن سامنے آئے ہیں اور ایک گلف سٹیل کی جو والیوم ہے اس حوالے سے چیزیں, باقی جو والیومز ہیں یہ 10 والیومز ہیں یہ کہاں ہیں اور یہ کن معاملات پر ہیں؟ جی بالکل, یہ کامران صاحب 10 والیوم کے اوپر مشتمل یہ ایک رپورٹ ہے جس میں گلف سٹیل مل کا ہو یا التوفیق کیس کا ایشو ہو یا حدیبیہ پیپر مل کا ایشو ہو, قطر کی انویسٹمنٹ ہو, جتنے بھی موقف جو ہے پیش کیے گئے ہیں منی ٹریل کے حوالے سے, شریف فیملی کے حوالے سے, ان کا ایک ایک کر کے احاطہ کیا گیا ہے اور ایک ایک کر کے ان کا جو ہے وہ والیوم تیار کیا گیا ہے. لیکن ان تمام جو 10 والیومز ہیں ان والیومز کو ایک سمری کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے, ایک سمری تیار کی گئی ہے جس میں تمام رپورٹس کا جو ہے وہ خلاصہ موجود ہے. آج کی جو رپورٹ عمران یہ بتائیے گا کہ یہ جو کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں JIT نے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے عہدے کے اہل نہیں رہے کیونکہ انہوں نے متعلقہ قوانین کی, نیب کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ دیا. گویا کہ پورا نچوڑ جو ہے وہ ان چند آخری صفحات میں ہے جو 3 سے 4 صفحات ہے یہ 10 والیوم کا.
جی بالکل، جو سمری تیار کی ہے اس میں تمام تر جو نچوڑ ہے وہ تو آخری صفحات میں ہے، لیکن 10 والیوم کا جو نچوڑ ہے وہ پوری اس سمری کے اندر ہے جو کہ ان تمام والیوم سے پہلے جو ہے وہ رکھی گئی ہے اسے. لیکن جو وہ کتنے صفحات پر ہے مشترکہ تحقیقات، وہ جو سمری ہے وہ کتنے صفحات پر ہے؟ کامران صاحب جو سمری تیار کی گئی ہے 10 والیوم کی جے آئی ٹی کی جانب سے وہ 254 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، اور 254 صفحات کی جو سمری ہے اس کے جو لاسٹ پیجز ہیں وہ اس کے اندر جو کرمنل لائبلٹی جو ہے وہ فکس کی ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے، کہ جو آمدن ہے شریف فیملی کی، میاں نواز شریف کی، ان کے بچوں کی اور ان کی بیٹی کی، وہ ان کے جو اثاثے ہیں ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے، اور اسی لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے خلاف نیب میں ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی ہے. تو گویا فوجداری معاملہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اس میں ریکمنڈیشن دی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ ایک والیوم ہے جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو شاید واجد ضیاء صاحب نے کہا سپریم کورٹ سے کہ والیوم 10 جو ہے یہ پبلک نہ کیا جائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی جو بیرونی ممالک کے ساتھ جو میوچل اسسٹنٹ ان کی لی گئی تھی، جو معاونت لی گئی تھی دوسرے ممالک کی کمپنیز کے ساتھ یا ایکسپرٹ کے ساتھ، وہ چیزیں جو ہیں وہ اس رپورٹ کے اندر جو ہیں وہ کنسسٹ ہیں، مشتمل ہیں، اور یہ استدعا کی گئی تھی واجد ضیاء کی جانب سے کہ جو والیوم 10 ہے اسے پبلک نہ کیا جائے، کیونکہ عدالت نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو رپورٹ ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی، وہ جو درخواست گزاران ہیں جو سپریم کورٹ سے جنہوں نے رجوع کیا ہے پاناما معاملے کے اوپر، انہیں اس کی کاپی فراہم کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریسپونڈنٹ پارٹی ہے شریف فیملی ہے انہیں بھی فراہم کی جائے. بہت شکریہ جناب عمران وسیم ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خوشی کا سامان ہے. ان کے لیے وہ الزامات جو وہ ہمیشہ لگاتے رہے، آج جے آئی ٹی نے اس کی بھرپور انداز میں تصدیق کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس حوالے سے معلومات فراہم کی ہے. بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ہی اس خوشی کے حوالے سے جو اسے آج ملی ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی، اور اب تک جو جے آئی ٹی کی رپورٹ اور اس کے نتائج ہیں، کم از کم پی ٹی آئی کا موقف اس نے درست ثابت کیا ہے. پی ٹی آئی کے لیے یہ ایک پہلی مگر بہت ہی امپورٹنٹ کامیابی ہے، کلیدی کامیابی ہے جو کہ ہوئی ہے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ اس کا آئندہ کا مرحلہ بھی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے طے کرنا ہے، اور بہرحال اس میں ایک باقاعدہ مقدمہ چلنا ہے اور وہ عمل طول بھی کھینچ سکتا ہے. اس پورے معاملے میں پی ٹی آئی کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے، اور جو اس پروسیس میں جو دیر لگ سکتی ہے اس حوالے سے وہ کیا سوچ رہی ہے، یہ ہمیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اراکین میں سے ایک سینئر رہنما جناب ڈاکٹر عارف علوی. بہت بہت شکریہ عارف علوی صاحب. رپورٹ آ گئی، آپ جو کہا کرتے تھے وہ جے آئی ٹی نے آج وہی بات کہہ دی ہے، اور اب کیا آپ لوگوں کا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہے، کیا آئندہ کا لاہ عمل ہے؟ جس طرح سے یہ رپورٹ آئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں عزت دار طریقہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دیں. دوسری بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں، عزت دار طریقہ یہ ہے کہ سردار ایاز صادق جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، ان کو اس وجہ سے استعفیٰ دینا چاہیے کہ ریفرنس جب ہم نے ان کے یہاں موو کیا تھا جو ہمارا قانونی حق تھا، تو عمران خان کے خلاف ریفرنس جو تھا جو ان کو فارورڈ کرنا تھا الیکشن کمیشن کو، وہ تو انہوں نے عمران خان کے خلاف کا فارورڈ کر دیا، اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو ریفرنس تھا انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اسمبلی ریکویزیشن کرنا چاہے گی، نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہے گی، اسپیکر صاحب کے استعفے کا مطالبہ کرنا چاہے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے یہ زیب دیتا ہے صحیح راستہ اب بھی ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ذلت و خواری کے ساتھ نکالنے کے بجائے نکالے جانے کے بجائے وہ کم سے کم استعفیٰ دے کر اپنی اس کرسی سے ہٹ جائیں. ان کے ہوتے ہوئے آپ نے مگر ڈاکٹر صاحب یہ ضرور آپ کا موقف ہے، مگر بہرحال یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، یہ فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ بہرحال عدالت نے کرنا ہے، سپریم کورٹ نے کرنا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے جس میں کہ فریقین کو اور جن کے خلاف الزام ہے ان کو اپنے دفاع کا حق ہے، اور اس کا پورا ایک پروسیس ہوگا. اس کے لیے انتظار تو کرنا ہوگا. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، ہم تو ہم انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا. بھائی دیکھو، ہم نے تو بڑا انتظار کیا.
ہم نے تو 25-30 سال انتظار کیا. ان کی جو کرپشن 1985 سے شروع ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے, ہم تو جب سے انتظار کر رہے ہیں. صرف پیناما کے حوالے سے بھاگتے چور کی لنگوٹ آئی ہے. یعنی میں اس معنی کر کے نہیں کہہ رہا ہوں, ڈیروگیٹری نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو اردو کی مثال ہے کہ جب یہ قصہ آ گیا تو اب کب تک انتظار کریں گے. تو میں تو ان کو وہ مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ استعفیٰ دیں, اپنی تھوڑی بہت 1% اگر عزت بچ گئی ہے اس کو بچائیں, قوم کو مزید جھوٹ میں نہیں مطلع بول کر قوم کے سامنے مزید جھوٹ نہ بولیں, مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا ضرور انتظار رہے گا. مین وائل شرافت کا مشورہ ہے کہ استعفیٰ دے دو, نہیں دیتے رہو, ہاتھ ناک کان پکڑ کر نکال دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, استعفے کا مطالبہ کرنا بالکل درست ہے, لیکن استعفے کا جو مطالبہ ہے آپ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. اگر یہ بات سپریم کورٹ کے کسی فیصلے میں آئے جس کے نتیجے میں وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا جائے یا وہ ان کو استعفیٰ دینا پڑے, تو اسی وقت اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے, ورنہ تو ایک سیاسی مطالبہ ہے جو آپ آج سے نہیں کر رہے, ہمیشہ سے کر رہے ہیں. جی میں تو سمجھتا ہوں سپریم کورٹ 7 دن بعد دے دے گی. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یقیناً یہ آئے گا, جو مزید تحقیقات ہونی ہے وہ ہونی ہے. یعنی فائل کا پیٹ اتنا بھر گیا ہے کہ فائل پھٹ پڑا ہے اب, تو سپریم کورٹ اس معاملے کو ویسے بھی ڈیلے نہیں کرے گی. ہم عزت دار مشورہ دے رہے ہیں کہ تم خود استعفیٰ دے دو, نہیں دو گے تو روتے ہوئے نکالے جائیں گے پرائم منسٹر صاحب. اور قوم کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ قوم کو کسی کرائسس میں ڈالیں, جمہوریت کو نقصان پہنچائیں, جمہوری اقدار کو نقصان پہنچائیں اور پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے اندر مزید پولیٹیکل کرائسس کریٹ کر حالات کو خراب کریں, تو پاکستان تحریک انصاف اپنے سارے ورکرز کے ساتھ اگر یہ سڑکوں پر آنے کی کوشش کریں گے, جو ان کو لوگ بھی نہیں ملنے, تو پاکستان تحریک انصاف اس کا ریزسٹنس کرے گی. کیونکہ اب ہم گوارا نہیں کرتے, جب ثابت ہو گیا کہ پرائم منسٹر اس کے خاندان نے چوری کی ہے, جب ثابت ہو گیا کہ ہی کین ناٹ ریمین دا پرائم منسٹر, تو عوام کو جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کے لیے یہ ٹیلی ویژن میڈیم کو یوز کرتے رہے. اس کی بات کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ تھے. حکومت کا موقف بھی جاننا ضروری ہے. اس پوری گفتگو پہ ہم بات کریں گے. جناب خواجہ سعد رفیق وفاقی وزیر ریلوے ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. جے آئی ٹی کی رپورٹ کا ایک چرچہ ہے. اس وقت پوری قوم کی نگاہیں صرف اس رپورٹ کے مندرجات پر ہیں, جس کے کچھ حصے ہمارے سامنے ہیں مگر نتائج ہمارے سامنے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج خوشی کا باعث ہے اور پاکستان مسلم لیگ نور اور حکومتی لوگوں کے لیے تنقید کا باعث بن رہی ہے, اور اس پہ تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے. حکومتی موقف حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے وفاقی وزیر ریلوے جناب خواجہ سعد رفیق. آج ان 3 شخصیات میں بھی شامل ہیں جن کی تقاریر کا آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے اور اس کے ٹرانسکرپٹس فراہم کرنے کا حکم بھی دیا ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کی جے آئی ٹی کی یہ رپورٹ آ گئی ہے, آپ لوگوں کے تحفظات ضرور تھے مگر بہرحال رپورٹ کے مندرجات ایسے ہیں کہ آپ کے کیمپ میں, وزیر اعظم ہاؤس میں آپ لوگوں میں اس حوالے سے پریشانی تو ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے یہ ہماری توقعات اور خدشات کے برعکس نہیں, کیونکہ جو ان کا طرز عمل تھا اور طریقہ کار تھا اور اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے, تفصیلات کر چکے ہیں, انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی روشنی میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ جانبدارانہ ایک رپورٹ جو ہے یہ تیار کی جائے گی. ویسے بھی جو پرنس ہیں حمد بن جاسم, ان کے بیان کو ریکارڈ کیے بغیر اس رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انکنکلوسیو ہے, کنکلوسیو نہیں ہے. اور اس میں لگتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی کا نہیں بلکہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے, اور مہمان ملک جو سیاسی مخالف ہیں ہمارے مستند, ان کی شہادت پہ اور پھر سورس رپورٹس کا ذکر کیا گیا ہے جو شہادت عدالت میں ہم سمجھتے ہیں ویلڈ نہیں ہوتی. تو یہ ہماری پارٹی نے اس کو دیکھا ہے جستا جستا, اتنے وقت میں جو دیکھا جا سکتا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی مقدمہ بنایا جائے. اب اگلا قدم کیا ہے, حکمت عملی کیا ہے, کیسے اس سلسلے میں آگے بڑھے گا, وے فارورڈ کیا ہے؟ کامران صاحب, وے فارورڈ تو یہ ہے کہ یہ میرا تو خیال ہے, وہ صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ لیگل بیٹل ظاہر ہے لڑی جائے گی کورٹ آف لاء میں, پولیٹیکل بیٹل سیاسی محاذ میں لڑی جائے گی.
بنیادی طور پہ یہ ایک سیاسی مقدمہ تھا. اس کو ٹوٹلی پولیٹیسائز کیا ہمارے سیاسی مخالفین نے اور میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بعض لوگوں نے بھی اس میں پورا حصہ ڈالا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قانونی انداز میں اور سیاسی انداز میں ریسپونڈ بھی کریں گے, فائٹ بیک بھی کریں گے. حدیبیہ پیپر مل کا رونا رویا گیا, اس میں 1,500 صفحات اس میں لکھے گئے ہیں, وہ قواش ہو چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے 2 بار اس کو کیا ہے. ایک مقدمے کو کتنی بار جو عدالت فارغ کر چکی ہے بار بار سامنے لایا جائے گا کہ جو بینکنگ چینل جن سے پیسہ آیا ہے, اگر چوری کا پیسہ آتا تو بینکنگ چینل سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں دنیا ہنڈی کا استعمال کرتی ہے. برطانیہ اور سعودی عرب کو جہاں منی لانڈرنگ کے اگینسٹ لاز بہت سخت ہیں, وہاں کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. تو بہت ساری باتیں. مگر سب سے بڑا مسئلہ خواجہ صاحب اس میں وہ خط ہے جو متحدہ عرب امارات کی وزارت برائے انصاف نے لکھا ہے, اور وہ ایک سرکاری خط ہے جو جے آئی ٹی کو تحریر کیا گیا ہے, اور اس میں ان تمام دلائل کو اور حقائق کو جو آپ کی جانب سے پیش کیے گئے تھے اس کو مسترد کر دیا. یہ ستون ہے اس وقت جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اور جو اس کے جو کنکلوژنز ہے اس ستون پہ کھڑی ہے جو 28 جون کو متحدہ عرب امارات سے وہاں کی متعلقہ وزارت سے موصول ہوا. حضور بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اب ایک قانونی مسئلہ ہے اور اس کا سامنا بھی کورٹ آف لاء میں ہوگا, تو ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دلائل لے کے آئے گی اور اپنے دلائل ثابت کرے گی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ یک طرفہ ہے اور جانبدارانہ ہے. اس پہ ساری باتیں کی جائیں. اچھا خواجہ صاحب, آپ خود اب اس معاملے میں سپریم کورٹ نے آپ کی اور آپ کے 2 اور ساتھیوں کی تقاریر کا نوٹس لیا ہے. پرجوش تقاریر آپ کی ہمیشہ ہوتی ہیں, لیکن اب سپریم کورٹ میں اس کی اسکروٹنی ہونی ہے اور اس کا ٹرانسکرپٹ بھی طلب کیا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا, لیکن یہ آپ بھی اب اس حوالے سے سپریم کورٹ میں زیر بحث ہیں اور یہ آپ کا معاملہ اب وہاں جائے گا جو آپ تقریریں کرتے رہے ہیں. جناب کامران صاحب, تقریریں میں نے آج کرنی شروع نہیں کی, میں بچپن سے یہی کام کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق میں تو عدالت میں موجود نہیں تھا, وہاں پی ٹی آئی کے وکیل نے میرا نام جو ہے وہ پرپوز کیا ہے. کورٹ کی جانب سے میرا نام نہیں آیا تھا, جسے جب انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے میرا نام لیا تو میری اطلاع کے مطابق میں موقع پہ نہیں تھا, اسے اڈاپٹ کیا گیا ہے. عدالت کا یہ استحقاق ہے, ان کا حق ہے اور ان کا اختیار ہے. لیکن 2-4 باتیں میں ضرور کہوں گا. ایک گزارش یہ ہے کہ ہم تو عدالت کے یا اداروں کے سیلف اپوائنٹڈ ترجمان نہیں بنے. عمران, شیخ رشید, اعتزاز احسن اور دیگر لوگ بنے رہے ہیں مسلسل, اور جج صاحبان کے ریمارکس کو ٹویسٹ کر کے ہمارے سیاسی مخالفین عدالت کے باہر کھڑے ہو کے ہمارے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں تلوار کے طور پہ. جے آئی ٹی اور عدالت کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کے بیانات کے بھی ٹرانسکرپٹ منگائے جائیں گے. رہ گئی میری اسٹیٹمنٹ, تو مجھے اپنی تقریر یاد ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں ایک ذمہ دار سیاسی کارکن ہوں, عدلیہ کی آزادی کی جنگ بھی لڑی ہے اور لانگ مارچ کو پی ایم ایل کی جانب سے ڈیزائن کرنے والا یہ خاکسار ہے. تو میں نے جتنی تقاریر کی ہیں ان میں نے عدالت کے وقار کو بھی ملحوظ رکھا ہے اور جو لب و لہجہ ایک مناسب لب و لہجہ اس کو اختیار کیا ہے. مگر جہاں جہاں ہمارا کوئی ریزرویشن تھا یا سوال تھا وہ آئین اور قانون کی روشنی میں ضرور اٹھایا ہے. تو جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ سب کو ملا ہوا ہے پاکستان کے آئین میں, اور آئین سے ماورا اور آئین سے بڑا یہاں اور قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ سعد رفیق, ہمیں حکومتی ورژن دے رہے تھے. اب وقت ہے کمرشل بریک کا, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھ لیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. آج بہت اہم دن ہے. آج جے آئی ٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہو گئی اور وہ رپورٹ اب عوام کے پاس بھی موجود ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی موجود ہے, اور ایک بہت کشیدہ ماحول ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ سیاسی قوتوں کے درمیان مہازارائی کے حوالے سے. اور آج کے دن کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس حوالے سے 5 دوسرے بہت احکامات بھی رجسٹر کرائے ہیں, اور اب یہ معاملہ گیا ہے آئندہ پیر کو, اور اس کے بعد شاید یہ مرحلہ
آگے بڑھے گا، کیونکہ پھر اب اس میں مقدمہ چلنا ہے، اور مقدمہ چلنا ہے اس حوالے سے، اس GIT کی رپورٹ کے حوالے سے، اور اس کا فوکس ہے وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ملک میں سیاسی ارتعاش میں اور اشتعال میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ آج کے دن جب یہ رپورٹ آ رہی تھی اور رپورٹ سامنے آئی اور یہ موضوع بحث تھی میڈیا میں، آج کور کمانڈرز کانفرنس بھی ہوئی، 202ویں کور کمانڈرز کانفرنس راولپنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدارت میں ہوئی۔ یہ روٹین کی کور کمانڈرز کانفرنس ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ آج 10 جولائی کو ہی آج کی کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد رکھا گیا تھا، اور اس حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے کہ گو کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آج کے حالات کے حوالے سے یہاں پر کوئی بات ہوئی ہے، کم از کم اس اعلامیے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ وہ GIT جس کی رپورٹ آج وزیر اعظم جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے لیے مکمل طور پہ ناقابل قبول ہے، جسے ان کے وزراء نے ردی کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ دراصل اس GIT میں فوج کے 2 اہم نمائندے بھی شامل تھے، ایک ملٹری انٹیلیجنس سے اور ایک انٹر سروسز انٹیلیجنس سے۔ اس لحاظ سے GIT کی رپورٹ میں پاکستانی فوج کا باقاعدہ ایک کردار ہے، اور اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ پاکستانی فوج کی قیادت کا یہ فیصلہ ہے۔ ہمیں انتہائی باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہیں اس پورے معاملے میں جو یقینی طور پر ملک میں سیاسی تقسیم جس نے پیدا کی ہے، ایک سخت ماحول پیدا کیا ہے۔ پاک فوج کا کردار بہت حساس ہے، اور پاک فوج کی قیادت کا باخبر ذرائع یہ کہتے ہیں ان کا پہلے دن سے اس معاملے میں فیصلہ، مصمم فیصلہ یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور آئین اور قانون کی اس تشریح کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ پاک فوج اس کے ہر فیصلے کی اور اس کی ہر عمل کی جس کی وہ جو اس کو جو مانگے گی اس پر پاک فوج سپورٹ کرے گی۔ اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب یہ فیصلہ آیا کہ GIT کے ممبران میں 2 اراکین فوج سے شامل ہو، ایک ISI سے اور ایک MI سے، اسی وقت کور کمانڈرز کانفرنس کے اجلاس میں کور کمانڈرز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یقین دلایا تھا اور اپنے اعلامیہ کے ذریعے یقین دلایا تھا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعتماد پر پورا اتریں گے، اور اس حوالے سے پھر پاک فوج کا یہ کردار تھا اور یہ اس کا مینڈیٹ تھا جو ان ممبرز کو دیا گیا تھا کہ GIT کی بھرپور طریقے سے GIT میں اپنی شمولیت کو منوایا جائے، اور اس حوالے سے پوری تندہی سے وہ کام کیا جائے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تفویض کیا ہے۔ اسی سلسلے کو اب آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ ایک بار پھر عدالتی ماحول میں جائے گا، مقدماتی ماحول میں جائے گا۔ آئندہ پیر سے ایک سلسلہ شروع ہوگا جو قانونی ماہرین کے نزدیک طول بھی کھینچ سکتا ہے، کچھ ہفتے ضرور لگ سکتے ہیں، مگر وہ بھی بہت ہی نازک معاملہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آئیں گے فیصلے اور انتہائی اہم کلیدی فیصلے آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی پھر فوج کا بڑا اہم کردار ہوگا، اور اس حوالے سے ہمیں باخبر ذرائع زور دے کے کہتے ہیں کہ فوج کا مصمم ارادہ یہی ہے، فیصلہ یہ ہے پاکستان کی فوج کی پوری قیادت کا کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں گے، اس تشریح کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہوگی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہوں گے اس پر منوان عمل کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے کسی بھی سیاسی گروہ کی پاکستانی فوج کی قیادت افورڈ نہیں کر سکتی حمایت کرنا یا مخالفت کرنا، اس لیے وہ راستہ چنا گیا ہے جو اس کے سپریم کورٹ آف پاکستان تفویض کرے گی، وہ راستہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان دکھائے گی، اور آئین و قانون کی وہ تشریح اور وہ انٹرپریٹیشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، پاک فوج سراخوں پہ اس کو قبول کرے گی اور منوان اس کو تسلیم کرے گی، اور اس پوری سیاسی ماجرائی میں کسی فریق کا حصہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت وہ چیلنجز جس کا آج کی کور کمانڈرز کانفرنس میں ذکر کیا گیا ہے وہ انتہائی کلیدی ہے، جس میں خطے کے حالات، جس میں مشرق وسطیٰ کے حالات، جس کا کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں افغانستان کی ہوتی ہوئی صورتحال، اور یقینی طور پہ ایک بہت بڑا اس وقت مرحلہ ہے وہ ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں، جہاں آزادی کی تحریک پورے جوش و خروش سے بڑھ رہی ہے، بھارتی فوج پہ لرزہ طاری ہے، اور اس حوالے سے پاکستان پر کے خلاف چیلنجز ہیں۔ لائن آف کنٹرول کی صورتحال مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی فوج کی جانب سے اشتعال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پورے حساس ماحول کے اندر ایک بار پھر ہم آپ کو بتائیں، باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ پاک فوج کا
मुसम्मम इरादा, फैसला और यकीन यह है कि उसने आइन और कानून के साथ मिलकर खड़े होना है और उस फैसले की पासदारी करनी है, उस तशरीह की पासदारी करनी है जो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी, चाहे वो पनामा जीआईटी का मामला हो या कोई और मामलात हो। इस हवाले से ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे ज़राए से ये बात आई है। और ये बात बहुत अहम है कि आज ही के दिन जब जीआईटी की ये रिपोर्ट आ रही थी, इस हवाले से पूरे मुल्क में इस पर जिक्र हो रहा था और ये इंतहाई मुतनाज़ा हो गई है रिपोर्ट, जैसा कि हमें तवक्को थी। हुकूमत इसे तस्लीम करना किसी सूरत में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हिज़्ब इख्तिलाफ इस पर बेपनाह खुशियाँ मना रहे हैं और इस हवाले से कौम में एक तकसीम का माहौल है, सियासी तकसीम का माहौल है और इसीलिए ये कलीदी फैसला है जो कि सामने आया है पाक फौज का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने फैसले के हवाले से और आज जो डेवलपमेंट हुई है उसमें 5 अहम अहकामात जारी किए। एक हुक्म तो ये था कि जीआईटी की रिपोर्ट फरीकैन के हवाले कर दी जाए, मगर इसके अलावा जो उन्होंने हुक्म जारी किया, जो अहकामात जारी किए, उसमें एक अहम हुक्म ये था कि आज अखबार द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अहमद नूरानी की खबर के हवाले से, जिसमें जीआईटी के मुख्तलिफ जो सवालात थे जीआईटी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, उस पर जीआईटी में जो जवाबात मुरतब हुए उसके कुछ हिस्सों को नकल किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसे कहा है कि ये तौहीन अदालत है और इस हवाले से अहमद नूरानी को और जंग ग्रुप और जियो ग्रुप के सरबराह जनाब मीर शकील रहमान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा आज जीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जीआईटी के खिलाफ वो बयानात जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने हालिया दिनों में दिए हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी और उसका हुक्म जारी किया। इसके अलावा पनामा केस पर बनने वाले जीआईटी के अराकीन की मुलाजमत के हवाले से और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत की और एक बड़ा हुक्म जारी किया और वो था सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब जफर हिजाजी के खिलाफ आज ही मुकदमा दर्ज करने का, जो कि FIA की रिपोर्ट पर है, जो चौधरी शुगर मिल्स के मामलात के हवाले से है, जिसमें इल्जाम यह है कि जफर हिजाजी के हुक्म से इसके जो रिकॉर्ड थी उसमें तब्दीली की गई है और एक मुताल्लिका फाइल को बंद किया गया और ये वाकया अब से कोई 10 माह कबल का है। लेकिन अब है मामला इस वक्त अहम जीआईटी की रिपोर्ट और उसके जो नताइज हैं जो सामने आए हैं, उस हवाले से दो बहुत मोटी मोटी बातें हैं। एक चीज तो जीआईटी कहती है कि शरीफ खानदान, जिसमें खुद वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ उनके असासों में और उसके जराए में तवाजुन नहीं है। दूसरी बात यह कि जो बयानात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिए गए लंदन फ्लैट की मिल्कियत के हवाले से, ऑफशोर कंपनीज के हवाले से, वो गलत हैं। और सबसे अहम बात जो जीआईटी ने कही है वो ये कि दुबई में जो मामलात हुए 1980 में, वहां पे मौजूद जो स्टील मिल थी शरीफ खानदान की, वो जो फरोख्त हुई थी मुबैना तौर पे, उससे जो सरमाया हासिल हुआ था, वो जो कतर गया था या दुबई गया था, उन मामलात को भी उस हवाले से इस जीआईटी ने 28 जून को मुत्तहिदा अरब इमारात की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का एक लेटर इसमें शामिल किया है, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात की ये मुताल्लिका इदारे कह रहे हैं कि इस किस्म का रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल नहीं है और ये तमाम मामला जीआईटी ने कंक्लूड किया है कि ये झूठ पर मबनी है। और उसके बाद जीआईटी ने हम नहीं बता सकते कि क्यों, मगर उसने रेफरेंस दिया है कि नैब के मुताल्लिका कवानीन है जिसके मुताल्लिक उसका जिस ये निकलता है कि जनाब नवाज शरीफ अब अपने वजीर आजम के ओहदे पर रहने के अहल नहीं है। नैब के कई कवानीन का हवाला दिया है जीआईटी ने। अब इस पूरे मामले पे बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना है, जहां पर इसका पूरा मुकदमा चलना है। लेकिन इस हवाले से अब हम बात करते हैं और इसके लिए हमने पाकिस्तान के 3 नामवर माहिरीन कानून को दरख्वास्त की है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मोहतरमा आसमा जहांगीर, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ हैं। मोहतरम खालिद जावेद खान हमारे साथ हैं और हमारे साथ अज़राए मेहरबानी एक बार फिर जनाब सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान के नामवर माहिर आइन व कानून हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब, क्योंकि आप इसमें वकील हैं और इसमें आपके रिस्पोंडेंट्स के हवाले से ऐसा लगता है कि जीआईटी ने कंक्लूड किया है, आप क्या समझते हैं? अब आपके एक तो ये जो कंक्लूजन सामने आए हैं, दूसरे जो आपके क्लाइंट्स हैं हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ, उनके खिलाफ तो ये बड़ी एक हमारी जबान में कहना चाहिए इंडाइटमेंट है। ये मैं वजाहत कर दूं, मैं पहले मरहले में वकील था जब बहस खालिस्तान आईनी नौइयत की थी, अब एक फौजदारी नौइयत का मामला है, अब मैं इसमें वकील नहीं हूं। लेकिन देखें, जो आज जीआईटी की रिपोर्ट आई है ये किसी तरह भी गैर मुतवक्के नहीं है।
یہ تقریباً وہی کچھ ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے مباد تھا جب 5 ممبر بینچ کے سامنے معاملات اختتام پذیر ہوئے. بہت سے معاملات ایسے ہیں جو تاریخ میں ڈوبے ہوئے ہیں. 40-50 سال پرانا ریکارڈ ہے, سن 78 کا, سن 80 کا. اگر متحدہ عرب امارات کی کوئی ایجنسی یہ کہتی ہے کہ اب ہمارے پاس یہ ریکارڈ میسر نہیں ہے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, اور یہ کسی کا موقف بھی نہیں تھا کہ یہ ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوگا. اگر ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہے, میں آپ کو شیئر بیچتا ہوں, تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں کا اسٹیٹ بینک یا وہاں کی فائنانس منسٹری کو اس بات کا علم ہو. لہٰذا یہ بہت سی باتیں جو اس میں آئی ہیں یہ غور طلب ہیں, ان کے اوپر بحث ہوگی. فریقین کے وکلاء جو ہے اپنے اعتراضات دائر کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے کی شکل پھر کچھ مختلف نظر آئے گی. آصفہ جہانگیر صاحبہ, آپ فرمائیے گا, یہ بہت اہم قومی نوعیت کا معاملہ ہے, اور جو قومی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں قانونی معاملات کے حوالے سے اس پر آپ کی بڑی نگاہ رہتی. اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم کے خلاف کوئی فیصلہ آ گیا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ ایک بار پھر یہ گونج ہے مطالبے کی کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اس کی قانونی اہمیت کتنی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک سیاسی ہے اور ایک قانونی پہلو ہے. جہاں تک آپ سیاسی پہلو کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک بہت سیاسی طریقے سے کیس کو میڈیا نے بھی پروجیکٹ کیا ہے. ورنہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جے آئی ٹی, پہلے لوگ کہتے ہیں جے آئی ٹی کو آپ متنازع نہ بنائیں. کیوں لوگ انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ متنازع ہے, میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے. اور اگر آپ جے آئی ٹی کی تشکیل دیکھیں تو میں خود بذات خود سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ آئی ایس آئی کا بندہ ڈالنا, ایم آئی کا بندہ ڈالنا, اور اس کے ساتھ نیب کا وہ شخص ڈالنا جس کو سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ نااہل ہے اور اس کو نیب میں نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک انسپائر نہیں کرتی کانفیڈنس یہ بات کہ ایسی جے آئی ٹی بنائی جائے اتنے سنگین معاملے کے اوپر. باقی چلیں, جو بھی جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ دی ہے, میں نے کیونکہ نہیں پڑھی تو میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی ہوں, مگر جو میں ٹی وی میں دیکھ رہی ہوں یہ ایک رپورٹ جے آئی ٹی کی ہے. یہ کوئی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے یا کسی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. یہ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے اپنے چیزیں جو ہیں مواد اکٹھا کیا ہے. وہ ایجنسی فیصلہ نہیں دے سکتی ہے, فیصلہ تو کوئی عدالت دے گی. اس کے بعد جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے, لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں, وہ لوگ آئیں گے, ان کے اوپر ان کے وکیل جرا کریں گے, پتہ چلے گا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, کس چیز کو کس نوعیت میں دیکھا جا رہا ہے. یہ تو اگر آپ نے ڈیو پروسیس دینا ہے تو ڈیو پروسیس تو یہاں پہ ہر انسان کے لیے ہے, چاہے وہ میرے جیسا حقیر ہو, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو پاکستان کا, تو آپ ڈیو پروسیس تو ان کو دیں گے. اور خاص طور پہ اس ملک میں جہاں پہ مجھے بڑے معذرت کے ساتھ, بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے, چاہے وہ پچھلی تھی, چاہے وہ اس سے پچھلی تھی, چاہے وہ اس سے پچھلی تھی, تو ان کے خلاف ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی چارج ہوتے ہیں, اور چارج بھی پرانے ہوتے ہیں, اس زمانے کے ہوتے ہیں جس زمانے میں ہماری اپنی عدالتوں کو چاہیے تھا کہ وہ تب ان چیزوں کو روکتی, اور اس وقت. اچھا خالد جاوید صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو جے آئی ٹی نے اپنے کنکلوژن تو ڈرا کیے ہیں, اس کے بعد جے آئی ٹی نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ نیب کے متعلقہ قوانین انہوں نے سائٹ کیے ہیں, کئی قوانین, اور کہا ہے کہ یہ اس کی خلاف ورزی ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کیا کہہ رہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہی ہے کہ نیب کی عدالت میں اس کا ریفرنس فائل کیا جائے, یا سپریم کورٹ کو بتا رہی ہے کہ کن قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, کیونکہ یہ اس کا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے نتیجہ نکالا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ریفرنس فائل کیا جائے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے خلاف. دیکھیں کامران صاحب, میں نے صرف اس وقت کنکلوژن دیکھا ہے, یہ 9 والیوم کی رپورٹ ہے, تو پوری رپورٹ تو ظاہر ہے کہ دیکھی نہیں ہے میں نے, لیکن جو انہوں نے کنکلوژن میں کہا ہے یہ بھی اس سے کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی ایسٹس اور ویلتھ کے بارے میں جو کہا ہے وہ ان 4 اپارٹمنٹس, یہ جو انگلینڈ میں جو ان کے اپارٹمنٹس ہیں اس کے علاوہ ہے یا ٹوٹل, کیونکہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے ٹوٹل ان کی ویلتھ کے بارے میں نہیں تھی, شاید یہ ان اپارٹمنٹس کی ٹریل تھی. اور بنیادی طور پہ یہ ایک تفتیشی کمیٹی تھی, اور ہم اس کے کنکلوژن پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں ایگزیکٹلی جہاں اس دن کھڑے تھے جس دن یہ جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی. جے آئی ٹی کو صرف یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں سے پوچھ کے کہیں کہ جی یہ قبول کرتے ہیں یا نہیں, اور بتا دیں کہ جی یہ قبول نہیں کرتے. ان کی جو نون ویلتھ ہے اور نون سورسز ہیں ان میں پروپورشنالٹی نہیں ہے.
گیپ ہے. یہ چیزیں تو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت بھی آ گئی تھیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے اتنے عرصے میں خود انویسٹیگیشن کی, یہ بار ثبوت صرف نواز شریف صاحب پہ اگر تھا تو یہ تو 3 دن میں جے آئی ٹی ختم ہو سکتی تھی. اتنی لمبی رپورٹ تشکیل کرنے کے بعد خالد صاحب اس میں لگ یہ رہا ہے کہ اب تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ستون ہے جے آئی ٹی کا, جو اس کے نتائج نکلے ہیں, وہ خط جو متحدہ عرب امارات کی منسٹری آف جسٹس نے اور ان کے متعلقہ اداروں کے حوالے سے خط لکھا ہے, اس وقت لگتا ہے کہ یہ جے آئی ٹی کی جو کنکلوژنز ہیں یہ تمام کے تمام 28 جون کے اس خط کے حوالے سے ہیں جو کہ جے آئی ٹی کو موصول ہوا ہے. دیکھیے, اگر ان کا جو سب سے اہم ستون وہ یو اے ای کا خط ہے تو پھر وہ تو ایک ستون میاں صاحب کے ڈیفنس کا جو ہے ایک قطر کا خط ہے, ان کے پاس ایک یو اے ای کا خط ہے. دونوں کنٹریز کے تعلقات ویسے بھی بہت خراب ہیں اور قانون کے مطابق دونوں کی جو قانونی حیثیت ہے اور ایویڈینشل ویلیو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے مترادف ہے. تو نہ قطری جو ہے لیٹر وہ میاں صاحب کی کمپلیٹ ڈیفنس دے سکتا ہے, نہ یہ یو اے ای کا لیٹر جو ہے اچھا سلمان اکرم صاحب, آپ بتائیے گا کہ کیا یہ ہم پلہ ایویڈنس ہے جو قطری کا خط تھا, قطری شہزادے کا, اور جو یہ خط جو یو اے ای سے آیا جو کہ باقاعدہ ان کی وزارت نے لکھا ہے اور یہ ایک سرکاری خط ہے جو کہ جے آئی ٹی کو لکھا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ قطری اور ابوظہبی کا خط جو ہے وہ برابر ہے؟ نہیں, دونوں میں فرق ہے. جو خط ابوظہبی سے آیا ہے یا متحدہ عرب امارات سے آیا ہے وہ ایک ایجنسی کا, ایک مجاز ادارے کا خط ہے, اور وہ یہ صرف اتنا کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے ریکارڈ چیک کیے ہیں, ہمارے پاس 1978 میں کسی بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے 12 ملین درہم کی ادائیگی کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, یہ وہ کہہ رہی ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس سکریپ مشینری جو ہے اس کی ترسیل کا, اس کی ایکسپورٹ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ مشینری دبئی سے جدہ گئی ہو, عزیزیہ مل جب لگی 2001 میں 2 میں, اس حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے. اب یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے مزید بحث ہو سکتی ہے کہ ریکارڈ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے, کیا تمام ریکارڈ ان کے پاس ہونا ضروری تھا, اب جو 20, 30, 40 سال پرانے معاملات ہیں کیا ان کا ریکارڈ وہ رکھتے ہیں عام طور پہ. یہ کہہ دینا کہ آج ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. جہاں تک قطری خط کا تعلق ہے, وہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 2006 میں ان کو شیئر ٹرانسفر کیے, اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے والد کے پاس پیسے رکھائے گئے تھے, لیکن اس سے ہٹ کر وہ خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے یہ شیئر 2006 میں حسین نواز کو ٹرانسفر کیے. اب اس شخص کی بات جو ہے اس کی تحقیق تفتیش ہونا بھی ضروری ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک ایسا معاملہ نہیں ہے جو فہم سے بعید ہو, لہٰذا اس خط کی بھی ایک اپنی حیثیت ہے, اور جو کچھ متحدہ عرب امارات کی ایجنسی نے کہا ہے اس کی بھی حیثیت ہے, لیکن دونوں کوئی حتمی نوعیت کی باتیں نہیں ہے. آصف جہانگیر صاحب, آپ نے فرمایا تھا کہ اب ہے ڈیو پروسیس سے, ایک ڈیو پروسیس دینا, ایک حقیر انسان کو بھی وہی ڈیو پروسیس ملتا ہے, وہ پرائم منسٹر کو بھی ملے گا. اس معاملے میں اب ڈیو پروسیس کیا ہے, قانون کے مطابق اب ہونا کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے انویسٹیگیشن رپورٹ آ گئی, چالان آ گیا جو کہ سپریم کورٹ میں دائر ہو گیا, جس میں جے آئی ٹی نے انڈائٹ کیا, جے آئی ٹی نے مرتکب قرار دیا ہے ان تمام افراد کو, لیکن وہ ڈیو پروسیس کیا ہے جو اب ہونا ہے؟ دیکھیں, چلان تو عدالت کرتی ہے, چلان عدالت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں, میں جا کے بیان دے دوں پولیس والے کو, جے آئی ٹی کا وہی رتبہ ہے نا جو کہ ایک پولیس والے کا, انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا ہوتا ہے. اس کے بعد کیا یہ لازمی نہیں ہے کہ جو کیس چلے اس میں دوسرے وکیل جو ہیں وہ جرا کر سکیں کہ جی آپ نے یہ بات کہی, یہ کیسے کی, کنفرنٹ کرائیں, اس کی اسٹیٹمنٹ لیں. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں جو کہ آپ کسی کو ایسے تھوڑی کنوکٹ کر سکتے ہیں, کسی کو بھی کبھی بھی کنوکٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ پورا ٹرائل نہ چلے. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے, کہ وہ ٹرائل کہے کہ نیب کے پاس سے آئے, وہ ٹرائل کہیں کہ ان کے سامنے ہو, یہ اب دیکھنے والی بات ہے. خالد جاوید صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ جیسے محترمہ اسما جہانگیر کہہ رہی ہیں کہ ٹرائل تو سپریم کورٹ تو ٹرائل کورٹ نہیں ہے, سپریم کورٹ خود بھی کہہ چکی ہے. خالد جاوید صاحب فرمائیے گا کہ اب یہ ٹرائل کے لیے کیا کسی اس عدالت میں بھیجنا ہوگا سپریم کورٹ کو جہاں پر یہ مقدمہ چلے, تاکہ پھر وہ اپیل کا پروسیس آگے بڑھے؟ سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ رپورٹ جو ہے دونوں پارٹیوں کو اویلیبل ہو گئی ہے, اس پہ آبجیکشن فائل کرنے کا حق ہے جو بھی اس سے ایگریوڈ ہیں,
اور اس کے بعد کورٹ اس آبجیکشن پہ سنے گا اور یہ آگے دیکھا جائے گا کیا ٹرائل کے بھیجنے کے لیے کافی مواد ہے یا نہیں. سب سے اہم بات یہ ہے اگر جو مواد اتنا موجود ہے کہ جس کی بنیاد پہ میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اس پہ ابھی بحث ہوگی. اور اگر کورٹ اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہے کہ جی اتنا مواد ضرور موجود ہے کہ اس کو ٹرائل کے لیے بھیجا جائے, تو پھر وہ ٹرائل کے لیے بھیجیں گے. تو سارے آپشنز اس وقت اویلیبل ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, کیونکہ حتمی ابھی فیصلہ سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے. اس رپورٹ کی حیثیت ایک انویسٹیگیشن کی جو پروسیکیوشن کی ایک رپورٹ ہوتی ہے اس جتنی ہے. اور اسی طرح یہ جو خط کا آپ نے ذکر کیا تھا, قطر کے جو شہزادے تھے ان کا خط تھا, اور اب یو اے ای کی جو منسٹری کا خط ہے, تو اس کی بھی ایویڈینشیل ویلیو جب ہوگی جب اس کو جو لکھنے والے ہیں وہ کورٹ کے سامنے موجود ہوں. کیونکہ ایک خط کو اگر ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے اس کے لکھنے والے کی نہ موجود ہونے کی وجہ سے, تو دوسرے خط کی کریڈیبلٹی بھی دیکھنی ہوگی. اور جیسے کہ رائے صاحب نے کہا کہ اس میں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ایسا نہیں ہوا, انہوں نے صرف یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو اس سے نظر آتا ہے کہ مزید تفتیش کی ضرورت ہے اس کیس میں, اور مزید تفتیش کے لیے ظاہر ہے کہ وہ انویسٹیگیشن فردر ہو سکتی ہے. پھر اگر اتنی انویسٹیگیشن کے بعد سامنے چیز آتی ہے تو ٹرائل کا اسٹیج آئے گا. تو بہت زیادہ قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا. راج صاحب یہ فرمائیے گا, کچھ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ابھی جو آئندہ مرحلہ ہے جو کہ اب مقدمہ چلنے کا مرحلہ ہے یہ پورا, بعض ماہرین کی یہ رائے ہے کہ اس میں بہت طول نہیں کھینچا جا سکتا. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں وقت کا تعین کر سکتی ہے کہ ہم نے اس پورے معاملے کو مہینے میں, 2 مہینے میں, 4 ہفتے میں, 2 ہفتے میں کنکلوڈ کرنا ہے؟ کیا یہ وقت کا پابند ہو سکتا ہے یہ تاریخی مقدمہ جو ہے؟ دیکھیں, اگر اس مقدمے کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یا کسی اور ٹرائل کورٹ میں بھیجا جاتا ہے تو وقت کی قدغن سپریم کورٹ چاہے تو لگا سکتی ہے, لیکن دیکھیں عام طور پہ اس قدغن کے اندر رہنا ممکن نہیں ہوا کرتا. یہ اگر کوئی ایویڈنس کی ابھی ضرورت ہے, اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ تفتیش انتہائی نامکمل ہے, 60 دن غالباً کافی وقت نہیں تھا, بہت سی باتیں ہیں جن کے حوالے سے کچھ بھی سامنے نہیں آیا, اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ زیادہ وقت لوگوں کے بیان لینے میں صرف کیا گیا. جو طاقت جے آئی ٹی کو حاصل تھی مواد اکٹھا کرنے کی, اس طاقت کو بھی پوری طرح استعمال نہیں کیا گیا. تو غالباً یہی ہوگا کہ جب یہ معاملہ کسی پروسیکیوٹر کے پاس جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ ابھی مزید تفتیش کی ضرورت ہے. اور وہ تفتیش کتنا وقت لیتی ہے کہ معاملات اس نہج پہ آئیں کہ ایک چلان دائر ہو سکے, اس کی بنیاد پر چارج فریم ہو سکے. یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو سپریم کورٹ مائکرو مینج نہیں کر سکے گی. یہ نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کے 1 ہفتے میں یہ ہوگا, 2 ہفتے میں وہ ہوگا. بہت سے معاملات کا تعلق تفتیش پہ ہوگا, تفتیش کس رفتار سے ہوتی ہے, کس مواد کس طرح سامنے آتا ہے. لہٰذا اب یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے اور ٹرائل کورٹ کو سپریم کورٹ کنٹرول نہیں کر سکتی. اچھا عاصمہ جہانگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ یہ ڈیٹرمن کر سکتی ہے کہ اسے ٹرائل کورٹ پہ نہیں بھیجنا ہے؟ یہ معاملہ جو ہے یہ وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن کا ہے, جیسے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں تھا, اس کو وہ اپنے پاس رکھ کے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اور اس معاملے کو نپٹائے. اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ بعض لوگ جو کہ باخبر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت لمبا طول نہیں کھینچے گا, یہ فیصلہ بھی آ جائے گا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جے آئی ٹی کی یہ رپورٹ آئے گی جس میں کہ کنڈیم ہو جائیں گے پرائم منسٹر اور ان کی فیملی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلا مرحلہ بھی بہت طول نہیں کھینچے گا. دیکھیں کامران صاحب, میں اس لیے کوئی بات نہیں کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں ویسے تو عام طور پہ کبھی 184(3) میں اس طرح کیسز سوائے میمو کے لیے نہیں گئے تھے, اور میمو کیس میں بھی کوئی اکیوز نہیں تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور اس میں ایک کمیشن بنی تھی جس کے اندر ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز تھے. تو میمو سے تو یہ بہت بڑا کیس ہے, تو اس کے اندر جے آئی ٹی بنائی, اس کے اندر کمیشن بنائی, اس کے اندر چیف جسٹسز تھے, اس کے اندر آئی ایس آئی اور ایم آئی بھی شامل ہے. تو یہ کیوں بنائی, کس لیے بنائی, یہ کوئی فیصلے میں ہمیں نہیں پتا کیوں بنائی گئی. اور یہ ہوا ہے کہ جیسے ہائی کورٹ میں ٹرائل ہوا, بھٹو صاحب کا ٹرائل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوا, حالانکہ ہائی کورٹ بھی ایک ٹرائل نہیں ہے کورٹ. تو یہ تو اب چاہیں تو جو مرضی کر لیں, مگر ہائی کورٹ کے اندر تو پریسیڈنٹ موجود ہے کہ ٹرائل ہائی کورٹس میں ہوتا رہا ہے. پھر یہ میں آپ بالکل سلمان راجہ صاحب ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ دے دیتے ہیں ڈائریکشن کہ یہ 3 مہینے میں ٹرائل ختم کر دیں یا 4 مہینے میں. مگر میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ مثلا اگر میں ایک وکیل ہوں اور میں کراس ایگزامن کر رہی ہوں کسی وٹنس کو اور میں 6 دن لگا دیتی ہوں, تو مجھے کس طرح کوئی کہے گا ٹرائل کورٹ کہ آپ 2 دن میں ختم کر دیں؟ کیونکہ وہ تو ڈپینڈ کرے گا کتنے وٹنسز لائے جائیں گے. اگر وٹنسز ہی 40-50 ہوں گے
تو میں کس طریقے سے ختم کروں گی؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وکیل کو تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے چیزوں کو. مگر اگر دیکھیں اگر اس کو رش کرنا ہے تو کر لیں گے. اب یہ تو اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا کیس ہے. اس کی نوعیت اب پہلے نہیں ملتی ہے اس کیس کی. خالد صاحب اس کے کوئی پیرالل ڈرا نہیں ہو سکتا جب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ طول نہیں کھینچے گا، مقدمہ چلنا سپریم کورٹ کے اندر ہی، ٹرائل کورٹ میں نہیں جانا. یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ یہی معاملہ نہیں تھا؟ یہ کیا ہم پلہ کیسز نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے ہی انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا اور سپریم کورٹ میں ہی ان کا معاملہ چلا؟ کنٹیمپٹ کی تھی. نہیں، میرے خیال میں ان دونوں کیسز میں کوئی مماثلت نہیں ہے. وہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس تھا، ایک اس سے پہلے فائنڈنگ آ چکی تھی. اس کیس میں اہم بات یہ ہے کہ آج جے آئی ٹی کے جو کنکلوژن ہے اس سے مجھے نظر یہ آتا ہے، ظاہر ہے کہ میں نے وہ پورے 9 والیوم نہیں پڑھے، ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں اس دن کھڑے تھے جب جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی. یعنی میاں صاحب بارے ثبوت عبور نہیں کر سکیں اور ثابت نہیں کر سکیں. اگر اس رپورٹ کی بنیاد پہ میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا تو اس وقت 2 جج صاحبان کا یہ کنکلوژن تھا، لیکن موجودہ جو سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان نے اس کنکلوژن سے ایگری نہیں کیا تھا. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کنکلوژن کی بنیاد پہ فوری طور پہ 3 جج صاحبان بھی وہی فیصلہ دے سکیں گے جو 2 جج صاحبان نے دیا تھا. یا تو اس کو مزید سننے کے بعد اگر سیٹسفائی ہوتے ہیں اور کنکلوژن میں ایسی چیز نہیں ہے لیکن سبسٹنس جے آئی ٹی کا ایسا ہے کہ اس سے بالکل کوئی شک نہیں رہا میاں صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن پہ، وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن یہاں مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی اور ٹرائل کورٹ کو ریفر کیا جا سکتا ہے. لیکن ٹرائل کورٹ بھی حتمی کورٹ نہیں ہے. ٹرائل کورٹ کے بعد اپیل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جاتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ اپیل ہوتی ہے. تو اس کیس کا حتمی فیصلہ قانون کے مطابق بہت جلدی چند روز میں ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتا. بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید خان صاحب، محترمہ آسمہ جہانگیر اور جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سن لیا، تمام ماہرین اس بات پر ایگری کرتے ہیں، جو تقریباً تمام وکلاء کی رائے ہے اور جو ماہرین ہیں ان کی رائے ہے کہ ضرور جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے، ضرور اس میں بہت ہی منفی سامان ہے وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے لیے، لیکن یہ فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ بہرحال اس جگہ ہونا ہے جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک پورا عمل ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا آغاز کرے گا. آئندہ پیر سے وہ عمل شروع ہوگا. وہ کتنے ہفتے کتنے مہینے آگے چلتا ہے یہ یقینی طور پر ایک لمبا معاملہ ہے. تمام ماہرین ہمارے کہتے ہیں یہ چند دنوں کا معاملہ نہیں ہے، اور پھر اس کی کنکلوژن کی طرف یہ بات آگے بڑھے گی. اور شاید اسی لیے جو ماہرین ہیں اور جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے اور حکومت کے قانونی مشیر، ان کی رائے یہی ہے کہ یہ ایک کا مضبوط کیس ہے جسے وہ متعلقہ عدالتوں میں لڑ سکتے ہیں اور شاید جیت بھی سکتے ہیں. اس لیے فی الحال اس بارے میں کہ حکومت ختم ہونے والی ہے، وزیر اعظم نواز شریف اب چند دنوں میں گھر جانے والے ہیں، شاید یہ بات فی الحال کہنا قبل از وقت ہوگا. کمرشل بریک اور اس کے بعد جائزہ لیتے ہیں حزب اختلاف اور پاکستان تحریک انصاف، جس کی آج کم از کم جے آئی ٹی کی رپورٹ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. وہ اس کو کیا اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جے آئی ٹی کی رپورٹ میں جہاں ایک جانب وزیر اعظم جناب نواز شریف، ان کی حکومت اور ان کے اہل خانہ کے لیے سکی کا سامان ہے، یہ منفی رپورٹ ہے، دوسری جانب یہی رپورٹ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ جناب عمران خان کے لیے ایک انتہائی مثبت رپورٹ ہے، بہت ہی خوشی کا سامان ہے. اہمیت کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو یہ کیس چل رہا ہے اس کے پٹیشنر نمبر 1 خود عمران خان ہے، اور آج کی یہ رپورٹ جیسا کہ عمران خان نے آج کہا اور ان کی پارٹی کے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں، ونڈیکیٹ کرتی ہے اس پوزیشن کو جو جناب عمران خان نے، ان کی جماعت نے اس معاملے میں رکھی ہے. اب یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے کنکلوژن والا حصہ ضرور سامنے آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقینی طور پہ یہ بہت ہی مسرت کا لمحات ہیں، مگر یہ ابھی کی کامیابی ضرور ہے، یہ پورا میچ ہونا باقی ہے. جیسے ابھی آپ نے سے پہلے سنا، ہمارے ساتھ ممتاز ماہرین قانون تھے اور تمام کی رائے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک مقدمے کا عمل ہے جو کہ شروع ہونا ہے، اور وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنے عرصے میں ختم ہوگا، لیکن بہرحال ایک پروسیس ہے جو اس کے بعد چل رہا ہے. آج کی پاکستان تحریک انصاف کی یہ انتہائی اہم دن اور یہ بڑی کامیابی، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم مخدوم شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف
انصاف کے بڑی نواز محمد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یقینی طور پہ آپ کے لیے, آپ کی جماعت کے لیے یہ بہت ہی اہم لمحات ہیں آج JIT کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے, مگر آپ ابھی آگاہ ہے نا کہ اس کے لیے ایک پورا مرحلہ باقی ہے, اس کے لیے پورا ایک مقدمہ چلنا ہے. ابھی آپ کے پیشنس ہیں کہ آپ اس پروسیس سے بھی گزریں گے؟ جی خان صاحب, آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیے آج ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب 5 رکنی پینل نے, جج صاحبان نے جب اپنا فیصلہ سنایا تھا, جس میں سے 2 جج صاحبان نے انہیں صادق اور امین نہیں ٹھہرایا اور 3 صاحبان نے ان سے اختلاف نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا تھا مزید انہیں موقع عنایت کیجیے. تو ان کے حکم سے, 5 کے حکم سے ایک JIT تشکیل پائی. JIT نے مقررہ مدت میں مشکل حالات میں دقتوں کے باوجود, دھمکیوں کے باوجود, رکاوٹوں کے باوجود اپنا کام مکمل کر دیا. رپورٹ سامنے آ گئی. اس رپورٹ کو انہوں نے پبلک بھی کر دیا. اب جو پبلک چیز ڈاکومنٹ ہمارے سامنے آیا ہے, ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے, تو اس سے جو ہم کہہ رہے تھے اللہ کا کرم ہوا, ہم سرخرو ہو گئے, ہماری باتیں درست ثابت ہوئیں. یہ ان کا سارا کیس جو ہے منی ٹریل یہ نہیں دے سکے. قطری شہزادہ ان کی گواہی میں پیش نہیں ہو سکا, انکاری تھا, کترا رہا تھا قطری شہزادہ. اور پھر جو مریم نواز صاحبہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ بینیفیشل اونر ہیں, اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے من گھڑت ڈاکومنٹ پیش کیا ہے, مصدقہ نہیں ہے, وہ الحمدللہ اس کی تصدیق ہو گئی ہے, ویریفیکیشن ہو گئی ہے اور ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بینیفیشل اونر ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ جس کا وہ ذکر کر رہے تھے, آج اس ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں میرے سامنے رکھا ہے. فورینزک رپورٹ یونائٹڈ کنگڈم میں ایک فورینزک رپورٹ نے کنفرم کر دیا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیڈ یہ پیش کر رہے تھے وہ جھوٹ کا پلندہ تھا, وہ ایک فراڈ تھا. اسی طرح جو گلف سٹیل کی ٹرانزیکشنز کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے, وہ UAE کی منسٹری آف جسٹس نے ان کو رد کر دیا ہے. اب یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو مصدقہ ہیں, جو حکومت, جو JIT نے جن کو ویریفائی کر دیا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ بہرحال یہ ایک JIT کی رپورٹ ہے اور اس نے جو عدالتی اسکروٹنی ہے اور اس کا جو پروسیس ہے اس سے اس نے گزرنا ہے, اور یہ ایک پورا مرحلہ ہے جو کہ ابھی چلنا ہے, اور جس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ چند دنوں میں سمٹنے والا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک طویل مقدماتی عمل ہوگا. اس میں پیشنس آپ کے, جیسے میں نے پہلے پوچھا, پیشنس آپ کو برقرار رکھنے ہوگی, کیونکہ جب تک سپریم کورٹ اس سلسلے میں فیصلہ نہیں دے سکتا اس وقت تک تو یہ فیصلہ نہیں ہے, یا کوئی عدالتی فیصلے اس سلسلے میں جب تک نہیں آتے JIT کی رپورٹ بہرحال ایک فیصلہ نہیں ہے. ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں اس کو فیصلہ نہیں کہوں گا, پیش رفت کہوں گا, اور فیصلے کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے. اس کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جج صاحبان کسی نتیجے پہ پہنچیں گے نا, اس کا مطالعہ کریں گے, اس رپورٹ کو اسٹڈی کریں گے. 10 والیومز ہیں اس کی رپورٹ کے, اس کو ایگزامن کرنے کے بعد انہوں نے ایک مناسب وقفہ دیا ہے, اور منڈے غالباً 17 تاریخ کو دوبارہ وہ ایک نشست کریں گے جس پہ یہ سنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اور بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ جو یہ ہوئی ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ ہوئی ہے, رد و بدل ہوئی ہے, وہ ثابت ہو گیا. ہمارا جو شک تھا, ہماری جو قیاس تھی وہ سچ ثابت ہوئی. مخدوم صاحب اس میں بھی معاف کیجیے گا, مقل ہو رہا ہوں, جو چیئرمین CCP کے خلاف ہے ان کے خلاف بھی FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے, اس کے لیے بھی مقدمہ چلے گا نا سر, جب بھی فیصلہ آئے گا کہ انہوں نے ٹیمپر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, ابھی اس کا بھی فیصلہ آنا ہے نا. دیکھیے بجا دیکھیے, انہوں نے پوری رپورٹ کو دیکھ کر, ملاحظہ کر کے اس کو FIR کے قابل سمجھا تو انہوں نے کہا نا. اب انہوں نے یہ, اگر وہ بالکل اس پہ کوئی حقیقت ہی نہ ہوتی تو FIR درج ہی نہ ہوتی. ایک کرمنل پروسیڈنگز کا آغاز ہو گیا. اس طرح دیکھیے جس طرح IB نے ہیکنگ کی ایک JIT کے ممبر کے اکاؤنٹ پہ جا کے, اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اور جس طرح ایک میڈیا ہاؤس
جو کہ حکومت کا اعلیٰ کار بن کے جس طرح اس نے اسپیکولیشنز کی، خبریں، مضمون لکھے، چھپائے گئے اور ان مضمونوں پر پھر انہوں نے پورے شوز مخدوم صاحب اس میں کیونکہ یہ میڈیا کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ کام جو ہے یہ جے آئی ٹی سے جو لیکیجز کا کام ہے، یہ تو مسلسل حصہ آپ کی نظر میں آیا کہ یہ رپورٹ جس کی بنیاد پر آج حجازی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، یہ رپورٹ اخبار میں آ گئی تھی نا سر، پوری تصویر کے ساتھ سارے پیجز چھپ گئے تھے، خط کو جو قطری شہزادے کو خط لکھا جے آئی ٹی نے وہ پورا کا پورا چھپ گیا تھا نا منوان. تو یہ معاملہ صرف آج کی رپورٹ تک تو ہم محدود نہیں کر سکتے نا سر، یہ ایک شاید فریڈم آف میڈیا کا اور ایکسپریشن کا زمانہ ہے، تو یہ تو پلیز چلنے دیں نا، اس کو چلنے دیں. نہیں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے تو ابتدا میں یہ گزارش کی تھی کہ ساری پروسیڈنگز کو پبلک کیا جائے اور ہمیں اس میں بیٹھنے کا اجازت دی جائے، لیکن کورٹ نے اپنی دانش میں اس کو مناسب نہیں سمجھا اور وہ پھر ان کیمرہ ہوئی. آج نون لیگ مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب منوان وہ ٹیپیں چلائی جائیں. آپ تو ان کی ریکارڈنگ کی مخالفت کرتے رہے، آپ کا نقطہ نظر مسترد ہوا، آج آپ نے اپنا موقف تبدیل کر لیا. بہرنو عرض یہ ہے کہ ہم ابھی بھی منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں کہ اگلی نشست میں جو جج صاحبان ہیں وہ اپنا فیصلہ دیں گے اور ہم اس فیصلے کی پوری قوم منتظر ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ سر ایک سیکنڈ آپ حکومت کی حکمت. مخدوم صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں پیر کو سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے گی اس معاملے میں؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، وہ تو ان کی اپنی منشا اور اپنے حساب کے مطابق فیصلہ کریں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مزید تاخیر مناسب نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے مناسب نہیں ہوگی کہ ملک کا جو کام ہے وہ ٹھہر چکا ہے. حکومت کے پاس ایک ہی ترجیح ہے، پوری حکومت کی جو فوکس ہے وہ پیناما بچاؤ تحریک ہے. مودودی صاحب جو فریقین ہیں ان کو دفاع کا تو حق دینا ہوگا نا سر، وہ اپنا دفاع، ان کے وکلا اپنا دفاع تو کریں گے نا سر، اس کے لیے جتنی حد المقدور ان کی قوت ہوگی اس کا تو حق ہے ان کو کہ ان کو وہ اختیار استعمال کرنے دیا جائے. خان صاحب بالکل ان کو دفاع کا پورا حق ہے اور انہوں نے دفاع کے حق کو پورا استعمال کیا. انہوں نے ایک نہیں، انہوں نے تین ملک کے نامور وکیل کھڑے کیے، بھاری برکم فیسیں ادا کی اور لیکن سر اب تو جے آئی ٹی کی رپورٹ کا دفاع کرنا ہے نا، اب تو جے آئی ٹی کی رپورٹ کا دفاع کرنا ہے نا. یہ اس کا تسلسل ہے نا قبلہ، وہ اس کا تسلسل ہے. وہاں نہ قائل کر پائے، دفاع کا پورا موقع دیا گیا، پورے کاغذات مانگے گئے، دستاویزات مانگے گئے، کچھ نہ دے سکے. اب اس رپورٹ کو ضرور ان کا حق ہے وہ دفاع کریں اور ان کو موقع دیا جائے گا. ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے، اپنا نقطہ نظر پیش کریں اور انشاءاللہ اب کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا. اب ہمارا موقف یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے خان صاحب، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بعد اب نواز شریف صاحب کے پاس کنٹینیو کرنے کا جواز نہیں رہ گیا. ان کی اپنی بہتری اسی میں ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتیں مشترکہ لاہے عمل ترتیب دیں گی وزیر اعظم سے کہنے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے کہ وہ مستعفی ہو جائیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اور عمل کیا ہے بہت اہم، اور وہ یہ کہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے صحافی کے خلاف اور اخبار کے اونرز کے خلاف. جنگ اور نیوز کا معاملہ ہے، صحافی احمد نورانی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج جے آئی ٹی کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران دو اہم جو احکامات جاری کیے. اس میں ایک اہم حکم یہ تھا کہ اس نے اخبار جنگ اور دی نیوز کے ایڈیٹر ان چیف جناب میر شکیل الرحمان اور اس میڈیا گروپ کے ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا. اس معاملے کا تعلق تھا اس بہت اہم خبر سے جو کہ شہ سرخیوں کے ساتھ آج اخبار جنگ اور دی نیوز میں شائع ہوئی تھی، جس میں ان 13 سوالات کے حوالے سے جوابات تحریر تھے جو خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جے آئی ٹی کے سامنے رکھے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا تھا اس خبر کے ذریعے کہ جے آئی ٹی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کے صاحبزادوں کے خلاف تو الزامات کی تصدیق کا سامان موجود ہے، لیکن وزیر اعظم کے خلاف کسی
قسم کا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی زبردست اور سنسنی خیز خبر تھی جو آج صبح شائع ہوئی، اور اس نے جے آئی ٹی سے پہلے کے ماحول کو بہت گرما دیا تھا۔ بہت تفصیل سے خبر تھی، ہر نقطے کے بارے میں جے آئی ٹی کی جو رائے تھی وہ اس خبر کے اندر شامل تھی، اور یقینی طور پہ اس کے بڑے اثرات تھے جو کہ سامنے آئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس کا نوٹس لیا اور اس حوالے سے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، خاص طور پہ انصار عباس احمد نورانی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ اسی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے اس سے پہلے یہ خبر شائع کی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جے آئی ٹی کا تمام کنٹرول آئی ایس آئی کے پاس ہے، اور اس حوالے سے اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کو ٹیلی فون بھی کیا تھا۔ احمد نورانی کے فون کے حوالے سے آج کی سماعت کے دوران معزز جج صاحب نے بتایا کہ یہ مجال ہوئی تھی کہ رپورٹر براہ راست جج صاحب کو فون کرے، اور لگتا یہ ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس اس ٹیلی فون کالز کے حوالے سے بھی ہے جو رپورٹر احمد نورانی نے جناب جسٹس اعجاز فضل کو کیا۔ یہ یقینی طور پہ ایک اہم معاملہ تھا آج جے آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آنا، اور ایسے معاملات میں پاکستان میں انویسٹیگیٹو جرنلزم میں اور میڈیا میں اس قسم کی خبریں ایسے نازک لمحات پہ آتی رہتی ہیں۔ میں خود اس قسم کی سینکڑوں خبریں دے چکا ہوں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور انہی خبروں کی بنیاد پہ ہمیں اس بات کا فخر بھی حاصل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا نوٹس لیتی ہے، اپنے فیصلوں میں شامل کرتی ہے، اور ان خبروں کی بنیاد پہ بڑے بڑے فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ خبر میرے اپنی ناقص رائے میں پیشہ ورانہ ضرورت ہے اس کو پورا کیا، احمد نورانی نے اخبار نے اس کو شائع کیا، مگر اس حوالے سے یہ جے آئی ٹی کی جو خبریں ہیں اس حوالے سے لیکس آنا یہ معمول کا عمل ہے، اور صرف اب سے چند روز قبل ایک بہت ہی سنسنی خیز لیک اس حوالے سے سامنے آئی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا ایف آئی اے کو کہ وہ ایس سی سی پی کے چیئرمین جناب ظفر حجازی کے خلاف تحقیقات کرے کہ انہوں نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور چودھری شوگر بل جس کی ملکیت جناب نواز شریف کے خاندان کے پاس ہے اس کے ریکارڈ میں تبدیلی کی یا اس کی ایک فائل آج سے 10 مہینے پہلے بند کی۔ ایف آئی اے کی رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا حکم دیا تھا، ایف آئی اے کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جمع کرائی گئی، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پوری رپورٹ اپنی تصویروں کے ساتھ، اس تصویری عکس کے ساتھ اخبارات میں شائع ہو گئی تھی، اور یہ 3 روز پہلے اخبارات میں یہ مکمل چیز شائع ہو چکی تھی، اور شاید جے آئی ٹی کے حوالے سے یہ سب سے سنسنی خیز لیک تھی جو سامنے آئی، مگر اتفاق سے آج کی پوری کارروائی میں اس انتہائی اہم معاملے کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ جے آئی ٹی جب سے بنی ہے پچھلے 2 مہینوں کے دوران اس کے معاملات مکمل اسپیسیفکس کے ساتھ میڈیا میں آتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے قطری شہزادے کو جو خط لکھے گئے جے آئی ٹی کی جانب سے اس کے پورے مندرجات میڈیا میں چھپ چکے ہیں۔ اس حوالے سے جو خط قطری شہزادہ لکھتا رہا ہے وہ میڈیا میں آتی رہی ہے، جو باتیں جے آئی ٹی اپنے وٹنسز سے کرتی رہی ہے وہ بھی سامنے آتی رہی ہے، جو وٹنسز کہتے رہے ہیں وہ بھی سامنے آتی رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت اہم معاملہ تھا حسین نواز شریف کی جے آئی ٹی میں موجودگی کے دوران میڈیا جو ان کا فوٹیج تھا اس میں سے ان کی تصویر کا لیک ہو جانا، یہ معاملہ بھی بہت اہم تھا۔ گویا کہ جے آئی ٹی کی لیکس کے حوالے سے چیزیں سامنے آنا، ایک میڈیا کے اندر آنا اور بہت زیادہ اسپیسیفکس کے ساتھ آنا، اس میں سب سے سنسنی خیز بات وہ تھی وہ ایف آئی اے کی رپورٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے سے پہلے ہی اخبارات میں اپنے تصویری عکس کے ساتھ شائع ہو گئی۔ گویا کہ یہ میڈیا کی آزادی کے دور کا ایک معمول کا عمل ہے جو جاری ہے، اور اسی میں یہ آج احمد نورانی کی خبر تھی، اور یقینی طور پہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا، صحافیوں کا کام ہی یہی ہے، اور صبح شام رات دن آپ چینلز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اخبارات پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی حد المقدور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایکوریٹ رپورٹنگ کرے۔ آج کی رپورٹنگ کے حوالے سے احمد نورانی کی یہ خبر مکمل طور پہ درست ثابت نہیں ہوئی ہے، مگر بہرحال خبر درست ثابت ہونا اور خبر کا درست ثابت نہ ہونا یہ ایک آزاد صحافت میں معمول کا عمل ہے، یہاں ہی نہیں پوری دنیا میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔